ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए कराम, जुमला असातिज़ा, मुअल्लिमात, तलबा और तालिबात और तमाम मोतकिफ़ीन और मोतकिफ़ात और पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मिनहाज टीवी के ज़रिए इस मजलिस में शरीक सामीन व सामेआत और नाज़रीन व नाज़िरात, हमारा मौजू जिस तरह तसलसल से इतिकाफ़ की तमाम रातों में हुस्न अदब और हुस्न अखलाक का रहा है, तो आज बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से इसकी आखिरी नशिस्त है। इसी मौजू पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अंसार का, सहाबा कराम में से अंसार का ज़िक्र किया और सहाबा कराम में से जो मुहाजिरीन थे, जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए। तो तारीफ़ ज़िक्र दोनों का किया, अंसार का भी मुहाजिरीन का भी, मगर बतौर ख़ास फ़जीलत और ख़ुसूसियत बयान फरमाई अंसार सहाबा की, जिन्होंने मुहाजिरीन सहाबा को रिसीव किया, अपने पास अपने घरों में ठहराया, अपने वसाइल में शरीक किया, अपने वसाइल में उनकी ज़रूरियात और हाजात को पूरा किया, अपने वसाइल उनके सुख पर, राहत पर, चैन पर खर्च किए और उनसे उनकी अजनबीयत ख़त्म की। अजनबी हो के आए थे, घर बार छोड़ के आए थे, वतन छोड़ के आए थे, तिजारत छोड़ के आए थे आका अलैहिस्सलाम की लिए। अब इन्होंने उनकी मेज़बानी की और ऐसी मेज़बानी की कि अपना घर बार सब कुछ उन पर लुटा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तारीफ़ की और तारीफ़ उनकी करके हमें दरअसल इस किरदार की तालीम दी कि अगर ये किरदार अपनाओ तो इस पर अल्लाह खुश होता है। फरमाया जो लोग उनकी तरफ हिजरत करके आए हैं, ये बोझ महसूस नहीं कर रहे उनके आने पर, बल्कि उस पर उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। उनको पता था कि ये 3 दिन के मेहमान नहीं हैं। ये बात तवज्जो तलब है। आपके पास, हमारे पास कोई मेहमान आए तो पता होता है 1 दिन का, 1 वक्त का खाना खाएगा, 2 वक्त का खाना खाएगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, मेहमान है चला जाएगा। उसकी मेहमान नवाजी भी कितने लोग हैं जो खुश दिली से करते, और ये मेहमान नहीं आए थे, ये हिजरत करके मदीना पाक में सेटल हो गए थे। अब न उनके यहाँ कोई रिश्तेदार थे, न बिरादरी थी, न ताल्लुकदार थे, न उनका कारोबार था। मक्का मुअज़्ज़मा से आने वाले लोग सारे छोटे बड़े जो भी काम काज करने वाले थे, उनका शगल तिजारत के साथ था। और मदीना पाक में जो अंसार थे, उनके यहाँ तिजारत तो ज़्यादा थी नहीं, छोटा सा उस वक्त शहर था, कस्बा था, ये ज़राअत पेशा थे। मदीना पाक में ज़्यादा ज़राअत थी। आने वालों के पास जो पेशा था वो तिजारत था, तो उनका पेशा यहाँ था ही नहीं, उनके पास हुनर भी नहीं था कि तिजारत करें, और ज़राअत कभी ज़िंदगी में की नहीं थी उन्होंने। लिहाजा उनके पास ये नज़र आ रहा था कि मुस्तक़बिल करीब में कई महीनों तक, मुमकिन है साल 2 साल तक, इनके माशी और इक़्तिसादी तौर पर संभलने का कोई बंदोबस्त सामने नहीं है।
تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو ہم نے سنبھالنا ہے، انہوں نے اپنے گھر بار ان کے سپرد کر دیے، اپنی زراعتوں میں حصہ دار بنا دیا، اپنے پیسے اور مال ان کے سپرد کر دیا، ذرائع وسائل سپرد کر دیے، اپنے سکھ ان کے لیے بانٹ دیے، ان کے دکھ لے لیے۔ یہ جو عمل کیا اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ جو انصار ہیں مدینہ کے، اللہ پاک نے تعریف کی، ایک تو محبت کرتے ہیں ان کے آنے پر اور دل میں کوئی حاجت اور تنگی محسوس نہیں کرتے، اور دوسرا آنے والوں کو اپنی جانوں پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ جو توجہ طلب لفظ ہے، اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم، یہ نہیں کرتے کہ پہلے کھا لیں، جو بچے وہ ان آنے والوں کو دے دیں، نہیں، پہلے ان کو دیتے ہیں اور ان سے بچ جائے تو پھر کھاتے ہیں۔ یہ معنی ہے یؤثرون علی انفسہم۔ اگر وہ یوں کرتے کہ پہلے اپنی ضروریات پوری کر لیں، پھر جو بچے گا اس سے مہاجرین صحابہ کی آنے والوں کی ضروریات کو پورا کر دیں گے، اگر ان کا طرز عمل یہ ہوتا تو قرآن مجید کبھی اس کی یہ آیت نہ اترتی یؤثرون علی انفسہم کہ اپنی جانوں پر بھی انہیں ترجیح دیتے، یہ حکم قرآنی نہ اترتا۔ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ پہلے ان کو دیتے اور ان کی ضروریات پوری ہونے کے بعد جو بچ جاتا تو پھر لیتے، نہ بچتا تو فاقہ کر لیتے۔ تو ان کے اس طرز عمل پر اللہ پاک نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر انہیں خود بھوک بھی ہو، محتاجی بھی ہو، تنگ دستی بھی ہو، تب بھی اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت میں دو خوبیاں بیان کی، ایک ان کی وسعت قلب کی، دل کے اندر وسعت اتنی ہے اور ان کے ساتھ محبت اتنی ہے، اور دوسرا ان کو اپنی جانوں پر بھی ترجیح دینے کا عمل۔ دو چیزیں بیان کی۔ حضرت امام ابو الحسن البوشنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء میں سے، تو ان سے پوچھا گیا، اب اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھ لیا، ان سے پوچھا گیا کہ فتوت، حسن خلق، ولایت، روحانیت، کرامت کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کرامت، خلق، فتوت، اخوت، عظمت، ولایت، اللہ کی دوستی، یہ ہے کہ تو اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو حقیقت میں تجھے اپنی جان کے لیے چاہیے تھی، پسند تھی، تو اپنی جان کے لیے جو پسند تھا وہ بجائے اپنی جان پہ خرچ کرنے کے اپنے بھائیوں پہ خرچ کر دے۔ وَتُؤْثِرُهُمْ عَلَى نَفْسِكَ، ان کو اپنی جان پر ترجیح دے، جو اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو چاہتا ہے وہ اپنے لیے مؤخر کر دے، پہلے ان کی حاجت پوری کر، بچے تو اپنی ضرورت پہ خرچ کر۔ فرمایا اس کا نام کرامت اور ولایت ہے۔ اگر یہ طرز عمل نصیب ہو تو یہ صوفیاء کا اور اولیاء کا یہ طرز عمل ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، یہ تصوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصوف ہے۔ اور انہوں نے یہ فرما کے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی جو میں نے تلاوت کی، فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں یہ دو خوبیاں بیان ہوئی ہیں، دلوں کی وسعت اور دوسروں سے محبت اور اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح۔ اگر یہ دو خوبیاں کسی میں جمع ہو جائیں، یہ دو خصلتیں کسی میں جمع ہو جائیں تو اس کا باطن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا جو حسن و سر ہے، حسن و سر مع اللہ، وہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کا راستہ اللہ کی طرف کھل جاتا ہے، اس کے باطن کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔
اور اس کو راہ حق مل جاتا ہے، معرفت کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ خصلتیں کسی شخص کے اندر جمع ہو جائیں کہ وہ اپنے لوگوں سے، احباب سے، ملنے والوں سے محبت کرے اور قلب میں وسعت رکھے اور دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دے، اگر ایثار اور محبت میں یہ درجہ ہو جائے تو سمجھے اس پر اللہ کی معرفت اور اللہ کے وصل کا، وصال کا راستہ کھل گیا۔ یہ ہماری غرض اس تربیت سے ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء اور صوفیاء اور ائمہ میں سے ہوئے، انہوں نے ایک بات کہی، وہ فرماتے ہیں عاشر اعداءک بالعدل واصدقاءک بالکرم والوفاء۔ نکتہ یہ سمجھایا کہ ہم تو عدل بھی نہیں کرتے نا، اپنی زندگی میں کرتے ہیں، عدل بھی نہیں کرتے۔ اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ عدل دوستوں کے لیے نہیں ہوتا، عدل رفقا، احباب اور دوستوں کے لیے عدل نہیں ہوتا، عدل دشمنوں کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے جو مرتبہ عدل ہے یہ دوستوں کے لیے بے وفائی ہے۔ عدل کیا ہے بھئی؟ یہ آپ کا حق ہے آپ لیں، یہ میرا حصہ ہے میں لوں گا، یہ عدل ہے۔ آپ کا حصہ آپ کو ملے، میرا حصہ مجھے ملے، یہ عدل ہے۔ فرمایا عدل دوستوں میں بے وفائی کا نام ہے، عدل دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ عدل سے ہٹا نہ جائے۔ جب دشمن کے ساتھ معاملہ ہو تو پوچھا دوستوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، رفقا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ کرم اور وفا ہوتی ہے، ان پر احسان ہوتا ہے کہ اپنا حصہ بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں، اپنا آرام بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں، اپنی پسند بھی دوستوں پہ قربان کر دیتے ہیں، اپنی راحت بھی ان کو دے دیتے ہیں، اپنی خوشی اور مسرت بھی دوستوں کو دے دیتے ہیں۔ تو جو شخص اپنی خوشیاں، اپنی راحتیں، اپنی مسرتیں، اپنی چاہتیں، اپنی ترجیحات اپنی جان پر خرچ کرنے کی بجائے رفقا پر، دوستوں پر، احباب پر، اخوان پر خرچ کر دے، فرمایا وہ راہ حق کا مسافر ہے۔ اور عدل تو نچلا درجہ ہے، عدل نچلا درجہ ہے، یہ دشمنوں کے لیے برتا جاتا ہے کہ دشمن سے بھی معاملہ کرتے ہوئے زیادتی نہ ہو، جتنا بدلہ لینا ہے اتنا لیا جائے عدل کے ساتھ۔ اب سمجھ آئی ہے بات؟ ہم کہاں پھرتے ہیں؟ بولیے ہم کہاں پھرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو دوستوں کے لیے بھی عدل نہیں ہے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے بھی عدل نہیں ہے، اپنے احباب اور رفقا کے لیے بھی عدل نہیں ہے۔ ہم تو اس میں بھی حرص رکھتے ہیں، ہم مرتبہ حرص پر ہیں، یا حقد ہے، یا حسد ہے، یا عناد ہے، یا عداوت ہے، یا تباغض ہے، اس میں مقابلہ ہے۔ ہم تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی تعلق مقابلے کا رکھتے ہیں، ادھر بھی عدل نہیں رکھتے۔ اور اولیاء اور صوفیاء کہتے ہیں کہ دوستوں سے عدل بے وفائی ہے، دشمنوں سے عدل کیا جاتا ہے، دوستوں پر کرم کیا جاتا ہے، دوستوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے، دوستوں کے لیے اثار کیا جاتا ہے۔ اس کا نام فرمایا یہ تصوف اور سلوک ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ طرز عمل۔ ہم نے ہر چیز کو رسم بنا دیا، ہم نے ہر شے کو رسم بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو القاسم ابراہیم بن محمد النصر آبادی نصر آبادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی حاتم سے سنا، وہ فرما رہے تھے، ابن ابی حاتم اپنے مریدین کو، اپنے طلباء کو، شاگردوں کو، اپنی مجلس میں بیٹھنے والے احباب اصدقاء کو تعلیم دیا کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کا
اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے اور وہ جتنا اونچا ہو جائے اس پر اللہ والا کبھی حسد نہیں کرتا. جس بندے پر اللہ کا فضل ہو جائے، دنیاوی مال و دولت میں فضل ہو جائے، علم میں فضل ہو جائے، عمل میں فضل ہو جائے، تقوی طہارت میں فضل ہو جائے، علم و معرفت میں فضل ہو جائے، مقبولیت میں فضل ہو جائے، شہرت میں فضل ہو جائے، قبول عام میں، لوگوں کے اندر محبت میں، عقیدت میں فضل ہو جائے، اس کی ثقافت میں فضل ہو جائے، تبحر علم کا، معرفت کے دروازے کھل جائیں، جس طرح کا اللہ کا فضل ہو جائے. فرمایا اللہ والوں کا طرز عمل، شیوہ اور کردار یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتے، ایک. اور دوسرا، کسی شخص کا گناہ دیکھ لیں، کسی شخص میں گناہ دیکھ لیں، دوست میں، احباب میں، کہیں، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کو تانا زنی نہیں کرتے، اس کو آر نہیں دلاتے، اس کو گناہ کی تہمت نہیں دیتے، گناہ کا الزام نہیں دیتے، اسے ننگا نہیں کرتے، اسے بدنام نہیں کرتے، پردہ ڈالتے. کیوں؟ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا، کسی آزمائش میں مارا گیا، اللہ کی ناراضگی آ گئی، کہیں ایسی آزمائش میرے اوپر نہ آ جائے تو میں دوسرے پر زبان نہ کھولوں، کہیں میں خود ایسے برے لمحے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے اوپر ابتلا نہ آ جائے. اور چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کے حق میں، ان کے احباب کے حق میں اللہ جو فیصلہ فرما دے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں. جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دراصل اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کے کیے کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کا امر آپ کو پسند نہیں آیا. جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس نے آپ سے تو کچھ چھینا نہیں، آپ سے تو کچھ، اگر اس کو علم زیادہ ملا ہے تو آپ سے تو نہیں چھین کے لے گیا، اگر لوگوں میں قبول عام زیادہ ملا ہے تو قبولیت آپ سے تو نہیں چھینی، اگر عزت و شہرت زیادہ ملی ہے تو آپ سے تو نہیں چھینی، اگر اس کو تمول اور بزرگی یا راحت اور عیش و آرام زیادہ ملا ہے تو آپ سے تو نہیں چھینا، ولایت مل گئی ہے، کرم ہو گیا ہے اللہ کا تو آپ سے تو نہیں چھینا. یہ چیزیں ہیں نا، عہدہ مل گیا ہے تو آپ سے تو نہیں چھینا. ہم حسد کرتے ہیں، تمام چیزوں کو گن لیں، سوچ لیں، رشتہ داروں کو سوچ لیں، بھائی بہنوں کو سوچ لیں، اعزا اقارب کو سوچ لیں، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، تنظیم کے عہدیداروں کو، رفقا کو، متعلقین کو، علماء ہیں، رفقا ہیں، جوان ہیں، خواتین ہیں، بہنیں، بیٹیاں، سب سوچیں. جب بھی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو جو بھی نعمت ہے، حسد کا پھر وہ آدمی زبان سے بولتا ہے اس کے خلاف اور کڑتا ہے اور تقریریں کرتا ہے اور تانے دیتا ہے اور الزام تراشیاں کرتا ہے اور شور مچاتا ہے، ہنگامہ کھڑا کرتا، جو کچھ کرتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہے. اس سے پوچھے بھئی جس کے خلاف حسد کی آگ میں جل رہے ہو اس نے تو نہیں چھینا، آپ سے تو نہیں چھینا نا، سمپل، نہیں چھینا. ایک بات. نمبر 2، جو کچھ اس کو ملا ہے اچھا یا برا، دیا کس نے ہے؟ یہ امر کس کا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ امر کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر دنیا اس کو زیادہ چاہتی ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی اس سے محبت زیادہ کرتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کی عزت زیادہ ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے. تو جب میں کسی سے حسد کروں گا، آپ کسی سے حسد کریں گے تو دراصل آپ اللہ کے امر پر پریشان ہو رہے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اللہ سے لڑائی مول لے رہے ہیں، اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں. تو حسد دراصل ایک طرح کا کفر ہے، اللہ کے امر کا انکار ہے، اس کو رد کرنا ہے. تو فرماتے جو اللہ والے ہیں وہ کسی کی کسی نعمت پہ کبھی حسد نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں.
اور پھر حضرت نصر آبازی نے ہی فرمایا، آپ سے پوچھا گیا حسن خلق کی تعریف کیا ہے، حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا التمسک بکتاب اللہ، قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق، چونکہ سارا اخلاق قرآن مجید سے نکلا ہے، سارا اخلاق قرآن مجید سے نکلا۔ اتباع و سنت رسول اللہ، دوسرا آقا علیہ السلام کی سنت کی پوری اتباع کرنا۔ تیسرا بسط الوجہ، ہر ویگ کے لیے چہرہ کھلا اور مسکراتا رکھنا، چہرے پر گھٹن اور مروڑ نہ ہو، یبوست نہ ہو، خشکی نہ ہو، اگلا دیکھ کر آپ کا چہرہ پریشان نہ ہو۔ دوسرا شخص جو بھی ملے تو آپ کے چہرے پہ اس کو نرمی ملے، بشاشت ملے، خوشی ملے، فرحت ملے، وسعت ملے، کشادگی ملے، راحت ملے، تو چہرے سے مسکراہٹ ملے۔ فرمایا یہ حسن اخلاق ہے، قرآن کو تھامنا، سنت رسول کی پیروی کرنا، ہر وقت چہرہ مسکراتا رکھنا، اور کسی شخص کو اذیت نہ دینا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ کلام سے، نہ اخلاق سے، نہ برتاؤ سے، نہ نیت اور ارادے سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ دوسروں پر خرچ کرنا۔ 5 چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، چہرے کو ہر وقت مسکراتا رکھنا، کسی شخص کو اذیت نہ دینا، ہاتھ کو روکنا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نان وائلنس، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا دوسرے پر خرچ کرنا۔ اگر علم دیا ہے تو علم خرچ کرو، مال دیا ہے تو مال خرچ کرو، اللہ نے عزت دی ہے تو اس عزت میں سے حصہ دو، دوسرے کو عزت دو۔ اگر اللہ نے آپ کو راحت دی ہے تو دوسرے کو راحت اور آرام دو، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو کمزور کو ہمت دو۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ دوسرے پر خرچ کرنا۔ فرمایا 5 چیزوں کو جمع کر لیا جائے، اس کا نام حسن خلق ہے، حسن اخلاق۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر الوراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے اور اللہ کی محبت کے دعوے دار تھے، اور طریقت اور سلوک اور تصوف اور ولایت، کرامت اور روحانیت کی راہ پہ چلنے والے لوگ تھے، فرماتے کہ پہلے زمانوں میں یہ تھا کہ وہ دوستوں کی تعریف کرتے تھے اور اپنی مذمت کرتے تھے، خود کو برا کہتے تھے، دوسروں کو اچھا کہتے تھے۔ فرماتے ہیں اب زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ خود کو اچھا کہتے ہیں، دوسروں کو برا کہتے ہیں، اتنی تبدیلی آ گئی۔ یہ اولیاء بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر الوراق، اس زمانے میں حال یہ تھا، آج سے 1100-1200 سال قبل حال یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اگلے لوگ، ان کی روش یہ تھی کہ دوسروں کو اچھا کہتے، خود کو برا کہتے۔ اب ہمارا زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ خود کو اچھا کہتے ہیں، دوسروں کو برا کہتے۔ اس پر وہ حیرت زدہ تھے، اب ہم کہاں جا پہنچے، ہم کہاں جا پہنچے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگلے وقتوں میں لوگ نعمت کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے، عزت کے لیے، عزت مرتبے کے لیے دوسروں کو منتخب کرتے تھے، تکلیف کے لیے خود کو چنتے تھے۔ عزت اور راحت دوسروں کو دیتے، تکلیف اور مشکل اپنے لیے رکھتے۔ فرمایا اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم راحت اور آرام اور عزت اپنے لیے چنتے ہیں، اور تکلیف اور مشقت اور مصیبت دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ اتنا بدل گیا ہے زمانہ۔ یہ اولیاء کرام کے کلمات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، پھر ان کے طرز عمل کیا ہیں۔ ان کا طرز عمل، اس میں حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ
سناتا ہوں جس سے یہ امام سلمی نے اس کو بیان کیا، جس سے اولیاء اور صوفیاء کا اور جو اکابر امت تھے، بڑی ہستیاں تھیں جن کے فیض اور انوار سے ساری دنیا آج تک صدیاں گزرنے کے بعد بھی معمور ہے، ان کا واقعہ ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ روش کیا ہونی چاہیے، اس میں سے ہم کچھ روشنی لیں۔ امام سلمی بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور جو واقعہ آگے بیان کر رہا ہوں امام سلمی نے تو بیان کیا اپنی کتاب الفتوہ میں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ واقعہ بیان کیا کشف المحجوب میں، مگر انہوں نے غالباً حضرت ذوالنون مصری کا نام لکھا ہے کہ ان کا واقعہ ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ کن کے نام سے لکھا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری کا، مگر صحیح حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، چونکہ امام سلمی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے دادا شیخ ہیں، اور حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ میں سفر پہ ہوں اور جب کتاب لکھ رہا ہوں تو یادداشتوں سے لکھ رہا ہوں، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ خود فرماتے ہیں سفر پہ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں کہ جن کا مطالعہ کر کے تو میں چیزیں لکھوں، تو اپنی یادداشت کے ساتھ سب کچھ لکھ رہا ہوں، خود فرماتے ہیں۔ اور امام سلمی چونکہ اپنے ملک میں لکھ رہے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، ان کے پاس، تو لہٰذا جو اب آپ دیکھیے صداقت کتنی ہے۔ آج کا کوئی مصنف ایسی بات لکھتا ہے کتاب میں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو گرفت نہ کرنا، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میں سفر میں یادداشتوں کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ کوئی اتنا سا چونٹی جتنا مصنف اور عالم بھی لکھتا ہے یہ بات؟ یہ بڑوں کا کام تھا، یہ اولیاء کا ظرف تھا، تاکہ اگر کوئی دیکھے بھی یہ ذوالنون مصری کا نہیں واقعہ، یہ تو حضرت معروف کرخی کا ہے، تو وہ لکھ چکے، میں یادداشت سے لکھ رہا ہوں، اور یادداشت میں مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کے شیخ ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے حضرت ابو القاسم القشیری، ان کے مشائخ میں سے ہیں، اور ابو القاسم القشیری کے مشائخ میں سے امام سلمی ہیں، تو وہ کتابوں سے لکھ رہے ہیں، کتابوں سے، لہٰذا ان کی چونکہ وہ محدث ہیں، امام بہقی کے بھی شیخ ہیں، تو وہ چونکہ سند کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس لیے ان کا لکھا ہوا صحیح تر ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کہ ایک روز وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے مریدین اور طلباء اور شاگرد تھے، ان کے رفقا تھے، ان کے ساتھ ان کے رفقا تھے۔ فرمایا کہ اچانک بغداد کے کسی علاقے سے کچھ نوجوان گزرے ہمارے سامنے، اور دف، جس کو ہم اردو میں دف کہتے ہیں، ڈھول کی سمجھ لے، دف ہوتی تھی، دف ڈھول کی، اس طرح چیزوں سے وہ گانا اور بجانا کر رہے تھے، گا رہے تھے، بجا رہے تھے، اور ساتھ شراب پی رہے تھے، نشے میں تھے، دھت تھے، اور ناچ گانا کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے۔ اس حال میں وہ گزرے اور ہمارے سامنے کرنے لگے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب مریدین اور شاگردوں نے یہ منظر دیکھا، ان کے دل بہت کڑے، بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا یا ابا محفوظ، ابو محفوظ ان کی کنیت ہے حضرت معروف کرخی کی، فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر میں، اس دریا میں، دجلہ میں، اس کے کنارے پر کیا ہو رہا ہے؟ رب کی معصیت اور نافرمانی کر رہے ہیں اور بے حیائی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا لیے، فرافع یدہ الی السماء، اپنے ہاتھ اٹھا لیا آسمان کی طرف، اور عرض کیا الہی و سیدی، اے میرے سردار اور میرے مالک، اے میرے مولا، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، ان نوجوانوں کو جو خوشیاں تو نے یہاں دی ہیں یہی جنت میں بھی عطا کر دے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جو کیف آیا آپ کو، سرور آیا، اس سرور کو حقیقت بنا لیں، زندگی بنائیں، بس اتنی بات۔ جو سرور ملا
حضرت معروف کرخی کی دعا کے کلمات سے اس کو اندر اتار لیں اور جس قدر حال بدل سکے اتنا بدل لیں. بس ہر روز کہتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو لطف اور مزہ اور کیف آیا ان کی حضرت معروف کرخی کی دعا کے کلمات سے، اس کو ذرا حقیقت بنا لیں، اندر ڈال لیں. پورا نہیں. آج میں نے پوچھا تھا جتنا ہو سکے بھر لیں، جتنا ہو سکے بھر لیں. ویلی نہ بو کچھ کردی رہو، خالی بھانڈا بھردی رہو، کچھ نہ کچھ بھردی رہو. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا باری تعالیٰ میرا سوال ہے، میرے مالک جو خوشیاں تو نے ان جوانوں کو یہاں دی ہیں، یہی آخرت میں جنت میں بھی اسی طرح خوش کر دینا، اس طرح خوش رکھنا. دعا ہو گئی. وہ جو مریدین تھے جنہوں نے بد دعا کے لیے کہا تھا وہ تو پریشان ہو گئے. مرید تو ہر زمانے میں مرید ہی ہوتے ہیں نا. وہ تڑپے، پریشان ہوئے یہ کیا بنا. آپ نے تو ان کو دعا دے دی. تو کسی نے عرض کیا حضور ہم نے بد دعا دینے کے لیے کہا تھا کہ ان کو بد دعا دیں، آپ نے دعا دے دی. تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بقول حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالنون مصری، تاکہ حضور داتا گنج بخش کی روایت بھی بیان کر جائیں، تو بطور حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ذوالنون مصری نے جواب دیا اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو، اپنے طالبوں کو. فرمایا بیٹو میں نے یہی دعا کی ہے نا کہ مولا آخرت میں اور جنت میں بھی ان کو اسی طرح خوش رکھنا جیسے دنیا میں خوش رکھا ہے. تو فرمایا تو جنت میں تبھی خوش رکھے گا نا اللہ کہ دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے گا. توبہ ہوگی تو جنت میں جائیں گے، اور توبہ ہوگی تو آخرت کی فرحتیں پائیں گے. تو میں نے تو در حقیقت آخرت میں ان کی خوشیوں کی دعا مانگ کر دنیا میں توبہ کی توفیق طلب کی ہے. تو وہ بد دعا نہیں دیتے، وہ توبہ کی توفیق مانگتے ہیں اللہ والے کہ ان کو توبہ دے دے، یہ سنور جائیں. دعا کیا دیتے ہیں کہ یہ سنور جائیں. اب یہاں ایک اور بات یاد آ گئی. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طرز عمل بتا رہا ہوں. اس طرز عمل کو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے، اسے اپنا اخلاق بنانا ہے، اسے اپنا سیرت و کردار بنانا ہے، اسے اپنی طبیعت اور مزاج بنانا ہے. یہ رفاقت ہے. بولیے یہ رفاقت. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں دریائے دجلہ میں غسل فرمانے گئے. نہا رہے ہیں، کپڑے باہر رکھے اتار کر دریائے دجلہ کے کنارے. جب غسل سے فارغ ہوئے تو باہر نکلے تو دیکھا کپڑے ہی غائب ہے. امام سفیان ثوری اب پریشان حال کھڑے ہیں، کپڑے ہی نہیں. کپڑے نہیں. اضطراب میں، حیرت میں کھڑے ہیں. اتنی دیر میں وہ جو ایک شخص جو چوری کر کے لے گیا تھا، چور، وہ واپس آتا دکھائی دیا. وہ چور جو کپڑے اٹھا کے لے گیا تھا وہ کپڑے لے کے واپس آیا. اس نے آ کر کپڑے واپس کر دیے. آپ کو کپڑے واپس دے دیے. آپ نے دیکھا تو اس کا ایک ہاتھ فالج زدہ تھا. ایک ہاتھ سے کپڑے واپس کر دیے، ایک ہاتھ فالج زدہ تھا. دیکھا کہ مفلوج ہے. آپ نے کپڑے لے کے رکھ دیے، ہاتھ اٹھا دیے، بس کوئی بات نہیں ہوئی. نہ اس نے کچھ کہا نہ آپ نے. مولا جس طرح تو نے میرے کپڑے مجھے واپس کر دیے ہیں، اس کو اس کا ہاتھ واپس کر دے. ہائے 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 ہائے. اس کا ہاتھ، بازو، جیسے میرے کپڑے تو نے لوٹا دیے ہیں، اس کا صحیح صحت مند بازو اسے لوٹا دے. بس یہ ہے طرز عمل. اس کو نہیں کہا بے شرم. پھر اگر ہمارے یہاں ہم ہوتے نا، ہمارا دور ہوتا، جو بھی ہوتا، کیا جو بھی ہوتا، اس نے اس کے کپڑے واپس کرنے پر شکریہ ادا نہیں کرنا تھا، کہنا تھا بے حیا، پھر شرم آ گئی تینوں.
وہ فلانے میں تو وہ لفظ نہیں بول سکتا، وہ کئیوں کو تو بہت اچھے آتے ہیں لفظ، بہت زیادہ، میرے پاس تو لغت نہیں، او فلانے او فلانا او فلانا او فلانا، تو ان شرم آ گئی، تو ان غیرت آ گئی، تو آ ہی گیا نا، پھر لے جاندہ، پھر کرامتیں بناتے، پھر لے جاندہ کپڑے، پھر میرے آ ہی گیا نا، وہ شروع ہو جاتا۔ ہمارا یہ مزاج، یہ طرز عمل ہے، یہ سلوک ہے، یہ روحانیت ہے، یہ تصوف ہے، یہ کرامت ہے، یہ کمال ہے کہ اپنے چور کو بھی دعا دے رہے ہیں، کپڑے لایا ہے تو اس کے ہاتھ کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی طبیعتوں سے غصے کو نکالنا ہے، اس کی جگہ تحمل، حلم، بردباری ڈالنی ہے۔ اپنی طبیعتوں سے تنگی کو نکالنا ہے، اس کی جگہ فراخی، وسعت ڈالنی ہے۔ اپنی طبیعتوں سے کڑکڑ نکالنی ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب کڑکڑ، اس کڑکڑ سے آج تک ایمان سے کہیے کوئی ہاتھ اٹھا کے کسی کو کچھ ملا؟ بولیے، کسی کو ملا؟ اگر کسی کو حسد جب کرتے ہیں، حسد سے کسی کو کچھ ملا ہو، بولیے۔ حسد کر کر کے زندگی گوا دیتے، مر جاتے ہیں، جل جاتے، کبھی حسد سے کچھ ملا؟ کسی کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے۔ حسد کرنے سے جس کے لیے حسد کر رہے ہیں اللہ اس پر اور نعمتیں کرتا جاتا ہے، اس پر اور کرم کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالنا ہے۔ اس کا آسان حل ہے کہ اللہ کے کیے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ جس کو جو دے اس کو اللہ کا امر سمجھ کے خوش ہو جاؤ، پھر اللہ پاک آپ کو بھی دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ محمد بن عیسیٰ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء میں سے، وہ فرماتے کہ مجھے میرے والد، وہ اپنے زمانے کے اکابر اولیاء اور ائمہ میں سے تھے، انہوں نے وصیت کی، فرمایا بیٹے 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ اولیاء کی وصیتیں تھیں، اولیاء کی 5 چیزوں کی وصیت اور تعلیم۔ ایک، فرمایا کہ اگر تم سے کوئی بے وقوفی کرے، تم سے کوئی بے وقوفی کرے، زیادتی کرے، الجھے، جیسے قرآن مجید نے کہا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تم سے کوئی الجھے، بے وقوفی کرے، حماقت کرے تو فرمایا حلم سے، بردباری سے کام لیں۔ یہ تہذیب اخلاق ہے، نفس اور میں کو کیسے مارنا ہے، اخلاق کو پاک کیسے کرنا ہے، بغض، اناد، عداوت اور حسد کو کیسے نکالنا ہے، حرص اور لالچ کو کیسے نکالنا ہے، دل کی تنگی نکال کے وسعت اور فراخی کیسے دینی ہے، چہرے پر بشاشت کیسے لانی ہے، اپنے دوستوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، ان سے لطف و کرم اور احسان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ روز مرہ کے امور ہیں، ہر روز کے، تو ہر روز سنیں، ترتیب کے ساتھ ختم ہو جائے پھر سنیں، باقی موضوعات بھی سنیں۔ جیسے پچھلے سال یقین اور استقامت کا موضوع کیا تھا، یاد ہے؟ یقین اور استقامت، کتنا فائدہ ہوا اس کا بتائیے ہاتھ اٹھا کر، ہوا تھا فائدہ؟ جی، جس طرح وہ اس طرح یہ حسن ادب اور حسن اخلاق، اس کو تو سیریز لیں اور ہمیشہ سنیں تسلسل کے ساتھ، جہاں باقی چیزیں سننی ہیں وہ بھی لیں، یہ بھی سنیں۔ تو فرمایا اگر کوئی حماقت کرے تم سے اور حماقت کی وجہ سے بد اخلاقی سے پیش آئے، تو فرمایا اگر کوئی بد تہذیبی کرے، بد اخلاقی کرے، حماقت کرے، تو فرمایا غصہ نہ کرو۔ اولیاء وصیت کرتے غصہ نہ کرو، اس کا جواب حلم سے دو، بردباری سے، ٹھنڈے پن سے دو، برداشت سے دو اس کا جواب۔ یہ تصوف ہے جس کی تعلیم دیا کرتے۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی تم سے برائی کرے تو اس کا جواب برائی سے نہ دو، نظر انداز کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی زیادتی کرے تو درگزر کر دو، کوئی حماقت کرے تو برداشت کر لو، زیادتی کرے تو درگزر کر دو۔ اور فرمایا زندگی میں دوستوں کے لیے جب بھی کبھی رنجش دور کرنے کا موقع ملے، صلح صفائی کا موقع ملے، مصالحت کا موقع ملے، دوستی بنانے کا موقع ملے زندگی میں، جب بھی 100 بار، فرمایا اس موقع کو ضائع نہ کرو، اسی وقت رنجش کو دور کر دو تاکہ دل رنجش کی غلاظت کے ساتھ خراب نہ رہے۔
اور چوتھی نصیحت صوفیاء یہ کرتے کہ ایسا بنو کہ آپ کے دوستوں کو آپ سے سلامتی ملے، اگر پشت پیچھے بھی ہیں اسے یقین ہو کہ میرا دوست، میرا رفیق، میرا ساتھی میری غیبت نہیں کرے گا، میری چغلی نہیں کرے گا، میری برائی نہیں کرے گا، جب بھی بولے گا میری اچھائی میں ہی بولے گا، تو اس کو سلامتی کا احساس ہو، تحفظ کا احساس ہو آپ سے۔ اور پانچویں نصیحت یہ کرے کہ ایسا کردار رکھو کہ آپ کے دشمن بھی حیا کریں آپ سے، آپ کے دشمن بھی آپ کے سامنے آ کر بات نہ کر سکیں۔ دشمن اگر گالیاں بھی دیتا ہے تو سامنے آ کر نہ دے سکے، پشت پیچھے بھلے دیتا رہے، ایسا کردار رکھو کہ دشمن بھی حیا کرے سامنے۔ یہ وصیتیں فرماتے صوفیاء اور اولیاء، اور صوفیاء یہ بھی فرماتے کہ جس شخص میں 6 خوبیاں جمع ہو جائیں، کیا 6 خوبیاں، 6 خصلتیں جس شخص میں جمع ہو جائیں، سمجھو کہ یہ اہل اللہ میں ہے۔ جس میں 6 خوبیاں جمع ہو جائیں، نظر آ جائیں، سمجھو اہل اللہ میں سے ہے۔ فرمایا کون؟ ایک، اگر اس کو تھوڑی سی بھی نعمت ملتی ہے، تھوڑی سی، اس پر بڑا شکر گزار ہوتا ہے۔ اتنا مل جائے نا اس کو، اتنا اللہ کی نعمت، اتنی عزت، اتنا پیار، اتنی توقیر، اتنا مال، اتنی راحت، اتنی تھوڑی سی نعمت مل جائے تو بے حساب شکر مند ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے بڑا، پہلی۔ دوسری فرمایا اگر بہت زیادہ تکلیف ہو جائے، کیا بہت زیادہ بھی تکلیف ہو جائے تب بھی صابر رہتا، راحت اور نعمت تھوڑی سی ملے تو اس پہ بھی شاکر ہوتا ہے، تکلیف بہت زیادہ ملے، رنج اور مصیبت بہت زیادہ ملے تو صابر رہتا ہے۔ اور اگر کوئی بخیل ٹکر جائے، اس کو کنجوس، واسطہ کسی کنجوس سے پڑ جائے تو کنجوس سے سخاوت کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے میرے ساتھ کنجوسی کی تھی، یہ نہیں دیکھتا کہ میں پیاسا تھا اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا تھا، یہ نہیں دیکھتا میں بھوکا تھا اس نے مجھے کھانا نہیں پوچھا تھا، یہ نہیں دیکھتا کہ میں پریشان حال تھا اس نے میری حاجت روائی نہیں کی تھی، میں مصیبت میں تھا اس نے میری مدد نہیں کی تھی، نا وہ جیسا بھی ہے اس کا ظرف تھا، جب وہ سامنے آئے تو یہ سخاوت سے پیش آتا ہے، سخاوت اور کرم کے ساتھ، 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا اگر کوئی جاہل، ناسمجھ اس کے ساتھ برتاؤ کرے، غلط قسم کا برتاؤ کرے تو یہ اس کو خوشگوار طبیعت کے ساتھ برداشت کرتا ہے، مسکراتے چہرے سے برداشت کرتا ہے، اسے ناگواری کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا۔ 4 چیزیں۔ 5ویں فرمایا کہ وہ جو اللہ والا، اہل اللہ عمل کرتا ہے، کوئی عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اسے دیکھے یا نہ دیکھے، اس کا عمل ایک جیسا رہتا ہے۔ ساری دنیا اگر دیکھ رہی ہو تو اس کے عمل میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ نکتہ سمجھیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اگر 2 نفل پڑھنے تھے تو 4 نہیں پڑھے گا، بڑا لطیف اور دقیق نکتہ ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے دیکھتے اگر 2 پڑھنے کا ارادہ تھا تو 4 نہیں پڑھے گا، 2 ہی پڑھ کے ختم کر دے گا۔ 4 پڑھنے تھے تو 6 نہیں پڑھے گا، چونکہ وہ اب لوگوں کی نظر ہوں گے، اللہ کی نظر نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے چونکہ ریا آ جاتی ہے، اپنے عمل میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور اگر 5 اور چھٹی چیز یہ کہ لوگ اگر اس کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، برائی کریں، مذمت کریں، گالی دیں تو کسی کی گالی اور مذمت کی وجہ سے اپنے بھلائی کے عمل کو کم نہیں کرتا، لوگوں کی تعریف کی خاطر اپنا نیکی کا عمل بڑھاتا نہیں ہے، لوگوں کی تعریف کی خاطر اپنا نیک عمل بڑھاتا نہیں ہے، اتنا ہی کرتا ہے جو اس نے تنہائی میں کرنا تھا جہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر دیکھنے والا بھی ہو تو بڑھائے گا نہیں، چونکہ بڑھایا ہوا عمل پھر لوگوں کی خاطر جائے گا، مولا کی خاطر نہیں۔
اس کے اوپر اس کے اندر اخلاص پر اتنی استقامت ہے کہ ریا کو اپنے دل کے کوٹھے میں داخل نہیں ہونے دیتا. اور اگر کوئی اس کو زیادتی کرے، مذمت کرے، گالی دے، تو جو بھلائی اس نے تب پہلے کرنی تھی جب اس نے گالی نہیں دی تھی، برائی نہیں کی تھی، جو بھلائی تب کرنی تھی وہ برائی سن کے بھی وہی بھلائی کرے گا، کیونکہ اس کے عمل کی وجہ سے اپنے عمل کو کم نہیں کرنا، کسی کی نظر کی وجہ سے اپنے عمل کو زیادہ نہیں کرنا، کسی کی زیادتی کی وجہ سے برداشت کو ختم نہیں کرنا، اور اسی طرح تکلیف کی وجہ سے صبر نہیں چھوڑنا، اور نعمت کی وجہ سے چھوٹی نعمت و شکر نہیں چھوڑنا، اور کنجوس ہو تو کنجوسی دے کر سخاوت نہیں چھوڑنی. فرمایا یہ 6 خصلتیں جس شخص میں جمع ہو جائیں دیکھ لو وہ اللہ والا ہے، وہ اولیاء میں سے ہے، خدا کے دوستوں اور ولیوں میں سے ہے، وہ صاحب کرامت ہے. اس کردار کو کرامت کہتے ہیں. الاستقامت فوق الکرامہ، نیک حال پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ کرامتوں سے اونچا درجہ ہے. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم یہ سمجھتے، ہم نے سنا ہے کہ یہ بڑی کرامت ہے کہ کوئی ولی سمندروں پر چلے، کوئی ہواؤں میں اڑے، یہ بڑی کرامت ہے. آپ نے فرمایا اگر سمندروں دریاؤں پہ چلنا کرامت ہوتی، بڑا درجہ ہوتا، تو اللہ پاک مچھلیوں کو نہ دیتا. اگر ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت کا درجہ ہوتا تو اللہ پاک پرندوں اور مکھیوں اور مچھروں کو نہ دیتا. جو چیز مچھر، مکھیاں اور پرندوں کے پاس ہے وہ مرد حق کے لیے کون سی کرامت ہے؟ کرامت یہ ہے کہ بندے کا حال اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، بندے کا دل اللہ کی خلوت گاہ بن جائے، بندہ صدق اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں جڑ جائے، اور پھر ہر حال میں اس پر استقامت رکھے. جھکڑ چلے، آندھی چلے، دشمنی آئے، زیر و بم آئے، اس کے حال میں لرزہ نہ آئے. استقامت اگر حال کو مل جائے، کروڑ کرامتیں نیچے ہیں، استقامت احوال اونچی ہے. لوگوں کے ساتھ جب حال اتنا سنورتا ہے تو چونکہ دیکھیے بندے کے اندر دل میں جب تنگی نہیں رہتی نا، اس کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسے کمپلیکس نہیں رہتا، اسے کسی کا ڈر نہیں رہتا، کوئی اونچا ہو جائے گا، کسی کی عزت مجھ سے بڑھ جائے گی، کوئی مجھ سے طاقتور ہو جائے گا، کسی کی طرف لوگوں کی رغبت زیادہ ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اسے سب وغیرہ وغیرہ سے جان چھوڑ جاتی. وہ تو مست ہوتا ہے اپنے مولا میں، وہ مست ہوتا ہے اپنے مولا میں، تو اس لیے اسے غیر کی فکر نہیں رہتی. جب غیر کی فکر نہیں رہتی تو اس کا سلوک اور رویہ ہر ایک کے ساتھ مبنی بر خیر ہو جاتا ہے، خیر پر مبنی ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اولیاء کا حال کیا ہے اللہ کی مخلوق پر شفقت کے باب میں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اولیاء اور صوفیاء کا، اللہ والوں کا حال اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کے باب میں حال کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حال اولیاء کا یہ ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہوں. اس نے کہا تاکہ میں اپناؤں، اس حال کو ہم اپنائیں. آپ نے فرمایا حال اپنانے کے قابل یہ ہے کہ جو وہ مانگیں جن کی انہیں ضرورت ہو، اپنی ذات کی ضرورتوں میں سے نکال کے انہیں دے دو. جو آپ کے احباب کو ضرورت ہو، اپنی ذات کی ضرورتوں میں سے نکال کے ان کو دے دو. اور دوسرا، جس چیز کی امر کی ان کے پاس طاقت اور استطاعت نہ ہو وہ بوجھ کبھی نہ ڈالو، نرمی کرو. جس کی طاقت ان کے پاس نہیں وہ بوجھ نہ ڈالو. جس چیز کو وہ سمجھ نہیں سکتے وہ بات ان سے نہ کرو، اتنی کرو جس کی انہیں سمجھ آ جائے کہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں.
جب یہ ساری بات کی وہ تو فرمایا تو پھر آپ کی شفقت پھر احباب پر کیسی ہے؟ آپ کی شفقت کا حال کیا ہے؟ اب اللہ والوں کا حال انہوں نے فرمایا میری دل کی کیفیت یہ ہے کہ میرے کسی دوست کے چہرے پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی، میرے دوستوں اور میرے شاگردوں اور میرے رفقا اور میرے احباب کسی کے چہرے پر مکھی بیٹھے تو اس کا الم، اس کی اذیت مجھے ہوتی۔ یہ آقا علیہ السلام کی اس سیرت پاک کا عکس ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ عکس ہے۔ اولیاء سیرت مصطفیٰ کا عکس ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں۔ حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا حضور آپ کی شفقت اپنے احباب پر کیسی ہے؟ ایک ایک ولی سے لوگ سوال کرتے ہیں اپنے احوال کو سنوارنے کے لیے، ان سے پوچھتے تھے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے احباب کے لیے کیسی ہے، آپ کے دل کی سوچ کیسی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں لوگوں کو، کس طرح برتاؤ کرتے، اس سے سبق لیتے لوگ۔ یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، یہ چیزیں اب ان چیزوں کا سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا۔ ہائے ہائے، بازار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئے، سوداگر چلے گئے، نہ گاہک رہے نہ بیوپاری رہے، ان چیزوں کے گاہک بھی نہ رہے، نہ کوئی لینے والا رہا نہ یہ سودا بیچنے والا رہا۔ سب بازاروں میں اور چیزیں آ گئیں، دوسرے دھندے آ گئے، بس جس سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، بغض پھیل رہے ہیں، حسد پھیل رہے ہیں، دل کی تنگیاں بڑھ رہی ہیں، انتہا پسندیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، سودے بدل گئے، بازاروں اور دکانوں کے حال بدل گئے۔ وہ سوداگر چلے گئے جو محبتیں بیچتے تھے، جو محبتیں بیچتے تھے، جو دلوں کی وسعتیں بیچتے تھے، جو پیار کے وپار کرتے تھے، جو احسان اور لطف و کرم کے طریقے سکھاتے تھے، جو دلوں کو وسیع کرتے تھے۔ اگر اللہ نے نصیب کیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو، ہمیشہ نہیں رہتے یہ بازار۔ حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیں آپ کا حال اپنے احباب کے ساتھ کیا ہے شفقت کا؟ فرمانے لگے میرے بھائی، جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ مجھے فرحت اور خوشی اور مسرت دیتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے مجھے سرور ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، وہ معلوم ہے کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا وہ جب میں اپنے دوستوں کو خوش دیکھتا ہوں تو بس مجھے دنیا کا سب کچھ مل جاتا ہے۔ میرے رفقا خوش ہوتے ہیں، جب دیکھتا ہوں رفقا کے چہروں پر خوشی۔ تو پوچھا آپ کا حال؟ فرمایا میرے دوست جب خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشی سے بڑھ کر مجھے کائنات میں کوئی اور شے خوش نہیں کرتی، اور جب میرے دوستوں کو، میرے رفقا کو کسی چیز پہ رنج اور غم ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے مجھے رنجیدہ نہیں کرتی، مجھے دکھ ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا آپ مثال بتا دیں آپ کے رفقا، دوست، احباب، مریدین، متعلقین، طلبا، رفقا، بھائی بہنیں، بیٹیاں، بھائی، سارے جن سے تعلق ہے، ان سے آپ کی محبت و شفقت کا ذاتی حال کیا ہے؟ آپ کے رفقا احباب سے آپ کی محبت و شفقت کا ذاتی حال کیا ہے؟ فرمایا میرا ذاتی حال پوچھتے ہو تو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا جب میرے دوست، میرے رفقا، میرے احباب مجھے نظر آتے ہیں تو میں اپنی آنکھوں پہ حسد کرتا ہوں، اپنی آنکھوں پہ حسد کرتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تڑپتا ہوں کہ صرف آنکھیں میری دیکھ رہی ہیں میرے دوست کو، جسم کا ہر انگ آنکھ کیوں نہیں بن گیا کہ سر سے پاؤں تک ہر عضو کے ساتھ دیکھتا اپنے دوست کو۔ کاش میرا سر، میرے کان، میرا ناک، میرے بازو، جسم کا انگ اور عضو آنکھ ہوتا۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے مرشد ویک نہ رجا ہوں۔
لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے، ایک کھولا ایک کجاں، یعنی ایک ایک بال میں لاکھ لاکھ اینکیں ہوں، ایک کھولوں ایک بند کروں، اور ایک ایک بال کی آنکھ سے اپنے محبوب کو. یہ وہ کہتے مرشد کی بات کرتے. اولیاء کہتے جن سے تعلق ہے، محبت ہے، رفقا ہیں، احباب ہیں، ان سے تعلق ایسا ہو فرمایا کہ جسم پورا آنکھ بن جائے، کہ سر سے پاؤں تک ایک ایک انگ سے دیکھوں. حسد کرتا ہوں کہ اکیلی آنکھیں کیوں دیکھ رہی ہیں، کاش باقی عضو بھی دیکھتے. اور پھر فرمایا پھر جب میں اپنے احباب کی دوستوں کی بات سنتا ہوں تو کانوں پہ حسد ہوتا ہے، اور کہتا ہوں اکیلے کان کیوں سن رہے ہیں، میرے دوست کی آواز سارا جسم کان بن جاتا، اور ایک ایک انگ سے میں آواز سنتا اپنے دوست کی. فرمایا یہ ہے میری ذاتی شفقت کا عالم. اس طریقے سے اولیاء اپنے احباب سے اس طریقے سے ڈیل کرتے، اس طرح شفقت، وسعت قلب اور محبت کا تعلق رکھتے. یہ کر کے پھر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الخدری تھے، فرمایا کہ ایک رات میں ان کے ہاں بیٹھا تھا، ایک اولیاء ان کے زمانے، ان کے ایک رات گزاری، مجلس تھی، اور قوال نے ایک شعر پڑھا. قوال نے ایک شعر پڑھا. شعر کے لفظ یہ تھے کہ جب میں کلام سنتا ہوں تو محبوب کی آواز سنتا ہوں، محبوب کی بات سنتا ہوں تو تمنا کرتا ہوں، تمنا کاش میرے جسم کا ہر انگ کان ہوتا اور جسم کے ہر عضو سے محبوب کی آواز سنتا. جو ہی کمال نے یہ شعر پڑھا تو شیخ تڑپ اٹھے. فرمایا دوست اور تمنا یہ کوئی بات نہیں. فرمایا کہو کہ جب دوست کی آواز سنتا ہوں تو تمنا نہیں کرتا، سر سے پاؤں تک سارا جسم کان ہوتا ہے، اور انگ انگ سے ایک ایک بال سے دوست کی آواز سن رہا ہوتا ہوں. فرمایا تمنائی تو مت کہو، تحقق تو کہو. تحقق تو انہا اذنو، کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرے جسم کا ہر انگ کان بن چکے ہوتے ہیں. تمنا نہیں کرتا. یعنی یہ ان کی فتوت تھی، یہ ان کی اخوت تھی، یہ ان کی صداقت تھی، یہ ان کی رفاقت تھی، یہ ان کا حسن اخلاق تھا، یہ ان کا کردار تھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر خدام بھی تھے. اگر کھانا کم ہوتا تو کتب حدیث میں اولیاء نے ان کے حوال بیان کیے تو وہ کھانا غلام کو، خادم کو دیتے، خود بھوکا رہتے. اگر 2 آدمیوں کا کھانا نہیں ہے تو بانٹتے نہیں تھے کہ کہیں میں تو آدھا بھوکا رہوں گا ہی، کہیں یہ خادم بھی بھوکا نہ رہ جائے کام کرنا. وہ اس کو کھلا دیتے، خود بھوکا رہتے. اگر کپڑا تھوڑا ہوتا ایک آدمی کے تن کو ڈھانپنے کا تو اس کا لباس بنا دیتے، خود نہ پہنتے، خود جو پھٹا پرانا چلا آ رہا اس سے گزارا کرتے. یعنی اس طرح ایثار تھا احباب پر، رفقا پر، دوستوں پر، خدام پر. یہ ایثار تھا، یہ ان کا کردار تھا. حضرت ابو عبداللہ السجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے صوفی، اے سالک، اے طالب، اے رفیق، سن لے کہ تیرے لیے فضل، بزرگی یہ ہے، تیرے لیے بزرگی یہ ہے کہ تجھے اپنی بزرگی نظر نہ آئے. فرمایا بزرگی یہ ہے کہ تجھے بزرگی نظر نہ آئے. جس لمحے تجھے اپنی بزرگی نظر آ گئی سمجھو بزرگی گئی. جس لمحے تجھے اپنا فضل، فضیلت، دوسرے پر تمہارا رتبہ زیادہ ہونا، دوسرے پر تمہیں فضیلت ہونا، دوسرے پر درجہ بلند ہونا، جس لمحے تمہیں اپنی فضیلت نظر آ گئی تو فضیلت نہ رہی. فضیلت اس وقت تک ہے جب تک بندہ دیکھتا نہیں. فرمایا لک فضل ما لم تر فضلک واذا رأیت فضلک فلا فضل لک. حضرت ابو علی الانصاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شاہ بن شجاع الکرمانی سے سنا کہ جو اہل فضل ہیں، اولیاء،
اہل فضل جو اولیاء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک فرماتے ہیں کہ فضیلت رہتی ہے جب تک خود دکھائی نہ دے، اور جب بندہ اپنی فضیلت اور بزرگی خود دیکھے اور خود سمجھے وہ نہیں رہتی۔ اور اس طرح فرمایا وَلِأَهْلِ الْوِلَایَةِ وِلَایَةٌ مَا لَمْ يَرَوْهَا، اور اولیاء اس وقت تک ولی رہتے ہیں جب تک انہیں اپنی ولایت نظر نہیں آتی، اگر اپنی ولایت دیکھنے لگے تو ولایت نہیں رہتی۔ یعنی ولایت تواضع کے ساتھ ہے، ولایت انکساری کے ساتھ ہے، ولایت دوسرے میں فضل کو دیکھنے کے ساتھ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ولایت کا مطلب یہ ہے، ولایت دیکھنا اور دکھانا دیکھنے دکھانے کی چیز نہیں ہے، ولایت رب کے ساتھ برتنے کی چیز ہے، مولا کے ساتھ تعلق رکھنے کی چیز ہے، مولا سے دوستی قائم کرنے کی چیز ہے، مولا کی رب کی مخلوق پر شفقت کرنے کی چیز ہے، اللہ کی مخلوقوں محتاجوں کمزوروں سے پیار کرنے کی چیز ہے۔ ولایت تو اسے راضی کرنا، اس کی مخلوق پہ کرم کرنا ہے، خود اپنے کرم اور اپنے درجوں کو دیکھنا نہیں ہے۔ ہماری تو ساری زندگی کچھ پلے نہیں ہوتا تو سب سے بڑا ولی بنتے پھرتے ہیں، کچھ پلے نہیں ہوتا سب سے بڑے عالم بنتے ہیں، کچھ پلے نہیں ہوتا سب سے بڑے لیڈر بنتے ہیں، کچھ پلے نہیں ہوتا سب سے بڑے سب کچھ بنتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ انکساری پیدا ہو، انکسار آئے۔ آج کا جو سبق ہے درس ختم کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت ابو عبداللہ السجزی جن کی بات کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی فرمایا، فتوت، کرامت، عظمت کردار اور ولایت اور تصوف اور سلوک، فرمایا سارا اس چیز میں ہے کہ مخلوق کے عذر خود تلاش کرو۔ اگر آپ کے دوست احباب رفقا سے کوئی غلطی ہو، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے اپنی صفائی نہ دینی پڑے، اس کی صفائی خود تلاش کر لو۔ جب نگاہ ایسی ہو جائے تو سمجھو اللہ والے بن گئے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس دوست نے، رفیق نے، بہن نے، بھائی نے، ساتھی نے، مشن کے ساتھی نے کسی نے غلطی کی، زیادتی کی اور شرمسار ہو کہ وہ بیچارہ اپنی صفائی دے آپ کو اور آپ صفائی لے رہے ہوں، وہ شرمسار ہو رہا ہو۔ فرمایا نہیں، اس سے کام نہیں چلتا خدا کے ہاں۔ فرمایا اللہ کی دوستی کا معنی یہ ہے کہ نگاہ ایسی بن جائے اور دل ایسا بن جائے کہ جس نے غلطی کی اسے صفائی دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جو صفائی اس نے دینی تھی وہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے، وہ معذرت نہ کرے، عذر آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ خود اس کا دفاع تلاش کر لیں، اس کی صفائی۔ فرمایا ہر شخص کے لیے اگر یہ رویہ پیدا ہو جائے اور دل میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت پیدا ہو جائے، اور تیسری چیز ہر وہ چیز جو آپ کو اور آپ کے دل کو اللہ سے غافل کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، وہ دل سے نکل جائے، وہ دل سے نکل جائے تو سمجھو آپ اللہ والے بن گئے۔ اور آخری جملہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں، 3، سمجھو وہ اہل اللہ ہے، اللہ والا ہے۔ 3 خصلتیں پیدا کر لو۔ فرمایا وفاء بلا خلاف، ہر ایک سے وفا کرو۔ یہاں جب میں یہ ساری تعلیم دیتا ہوں آپ کو، اس کا معنی سمجھ لیں، اس میں ایک مستثنا ہے، یہ سب آپ سے جو ذاتی تعلق میں کسی کی کمی بیشی، زیادتی، ظلم ہے، اس حوالے سے آپ کے اخلاق، ہمارے اخلاق ذاتی سنوار رہا ہوں۔ رہ گیا وہ شخص جس نے کسی غریبوں پر ظلم کیا، کمزوروں پر ظلم کیا، کمزوروں بے گناہوں کو قتل کیا، قوم کی لوٹ مار کی، دین کو پامال کیا، یہ ساری معافیاں، انکساریاں اس کے لیے نہیں ہیں۔ وہ ظالم اور جابر ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا اور جابر کو للکارنا، اکڑنا عبادت ہے، یہ ولایت ہے۔ یہ آپ کے اخلاق آپس میں سنوارنے کی بات کر رہا ہوں۔ رہ گیا ظالم، جابر، لٹیرا، قاتل، اس کے ساتھ لڑنا، حق کے لیے مرنا، کھڑا ہونا، آواز حق بلند کرنا،
یہ اس باب کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اصل جہاد ہے۔ میرے اس موضوع میں اس سبجیکٹ کو شامل نہ کرے، یہ آپ کے اپنے احوال سنوارنے کے لیے، غریبوں کے لیے، احباب کے لیے، رفقا کے لیے، اعزا اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خونی رشتوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سوسائٹی کے عام لوگوں کے لیے یہ آداب سکھا رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اپنے مشن کے لوگوں کے لیے۔ رہ گیا کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی قاتل، کوئی لٹیرا جس نے غصب کیا ہے، اللہ کے دین سے دھوکہ کیا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم بہائے ہیں، اگر آپ کی جان میں جان ہے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اسے انجام بد تک پہنچا نہ دیں۔ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ تو فرمایا ہر ایک سے وفا کرو، کوئی اچھائی کرے تم سے یہ برائی مگر وفا تمہاری قائم رہے، وفا میں فرق نہ آئے، اور ہر ایک سے سخاوت کرو، تمہاری تعریف کرے یا مذمت کرے، اچھا کہے تمہیں یا برا کہے، مگر اس کے برا کہنے سے بھی تمہاری سخاوت میں فرق نہ آئے، اور ہر ایک کو عطا کرو، کوئی سوال کرے یا نہ کرے، سوال نہ بھی کرے تو تمہاری عطا میں فرق نہ آئے۔ فرمایا تین چیزیں جس میں شامل ہو جائیں وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ یہ اس سال کے اعتکاف کی جو ہماری راتیں تھیں، ان راتوں کا مضمون تھا حسن ادب اور حسن اخلاق، جس کو جہاں تک وقت نے اجازت دی اس سال کے یعنی نشستوں کے حساب سے مکمل کیا۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے کہا اور جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ ہماری زندگیوں کا اللہ پاک حال بنا دے، اور اس کے مطابق ہمارے بگڑے ہوئے حال سنوار دے، اور ہمیں رفاقت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، اور ہمارے اندر فتوت آ جائے، ہمارے اندر اخوت آ جائے، ہمارے اندر حسن اخلاق آ جائے، اور ہمارے اندر یہ جو روحانیت ہے اللہ پاک عطا کرتا ہے یہ نصیب ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔